listeners. I hope you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of History and Medicine and Surgery, Government College, University Faisalabad, for organizing these informative webinars on daily basis. And thank you so much all participants for joining us. And my special thanks to our respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir from Agriculture University, Faisalabad, and respected sir, consultant, Eastern medicine physician, Dr. Abdul Sami. Thank you so much for joining us, for your precious time you have given us. What a beautiful words of Allama Muhammad Iqbal. जीने का हुनर हमको कुरान सिखाता है, हिवा को भी ये तो इंसान बनाता है। बुत पूजने से नादा कुछ भी तो नहीं मिलता, अल्लाह से तो सबको कुरान मिलाता है। नाउ रेसिटेशन ऑफ होली कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Now, beautiful word. जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। Now I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Abdul Sami, consultant, Eastern medicine physician. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about kidney failure. Please, sir. जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अकरम और उनकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया। बुनियादी तौर पर आज मैं जो है किडनी फेलियर के हवाले से ही बात करना चाहता था कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसान सी हैं जिनको हम ख्याल नहीं कर पाते और जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है किडनी फेलियर के मरीज होते चले जा रहे हैं। आप अक्सर देखें कि हमारे यहाँ कामयाबी का मेयार ये रह गया है कि जी डायलिसिस सेंटर्स खुल रहे हैं, फलानी जगह पे फ्री में होगा, फलानी जगह पे ये होगा, या 300 लोगों का या 500 लोगों का, और ये है। लेकिन क्या ये एक अच्छी प्रैक्टिस है? मैं तो ये कहता हूँ कि हमें अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि बुनियादी तौर पर ये गुर्दे फेल हो क्यों रहे हैं, कहाँ कहाँ इतनी बड़ी खराबी है, कहाँ या नहीं है। लेकिन शायद हम मादी दौर में रहते हैं कि जिसकी वजह से हम इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, अगर करते भी हैं तो बेदिली से। बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे बड़े लोग तकरीरें करते हैं जिसमें सिर्फ चंद या जो बड़े लोग ही जाते हैं। एक आम पब्लिक, एक आम, और अगर कुछ चीज़ें हमें पता भी हैं तो हमें उस पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगानी चाहिए, कि जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा आगे जाके बात करूँगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा हम अपने जो एक्सीटरी सिस्टम जो है या निज़ाम अखराज जो है जिसम से हम इसके ऊपर बात कर लें कि एक आउटलाइन है। वैसे तो आप सब लोग माशाल्लाह डॉक्टर हैं, हर एक को मुझसे ज़्यादा इस वक्त मालूमात होगी क्योंकि मैं सिर्फ प्रैक्टिस से हकीम ही या डॉक्टर रह गया हूँ। यहाँ पे अपनी हर्बल प्रैक्टिस करता हूँ। जो लोग उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, उनकी मालूमात हमसे बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी ज़मीन पर जो बसने वाले जितने भी जिंदा अजसाम की तरह एक इंसानी जिस्म को भी ना वो पानी के हासिल करने और इस्तेमाल करने के मसाइल दरपेश होते हैं। हमारे जिस्म में जो तमाम जो फासिद मादे, जो बेकार चीज़ें जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाते हैं, उसको जैसे नाइट्रोजनी बेकार मादे, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, हजम शुदा दवाएं, जहर, ये सब जिस्म से हमें खारिज करने होते हैं। ये खारिज होंगे कैसे?
تو نظام اخراج میں جو ہم اب بنیادی کام یا ایکسکریٹری سسٹم میں جو بنیادی کام ہے وہ ہمارے یورینری سسٹم کا ہے. یورینری سسٹم کو جو ہے ہم رینل سسٹم بھی کہتے ہیں, کیونکہ پیرل رینس جو ہے نا وہ گردوں کو ہی کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں گردے پانی یا خون میں حل پذیر فالتو اجزاء کو پیشاب کی شکل میں گردوں سے خارج کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو آپ کو معلوم ہوگا کہ گردوں سے دو جو ہے نالیاں جو ہیں یوریٹرس, یہ یوریٹر جو ہیں یہ گردوں سے پیشاب کو مثانے میں لے جاتی ہیں, مثانہ اس کو باہر خارج کر دیتا ہے. ہمارے گردے جو ہیں تقریباً روزانہ 1700 لیٹر خون صاف کرتے ہیں. مطلب ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اگر ہم اس کو سوچیں تو اتنا بڑا وہ ہے کہ 1700 لیٹر ایک دن میں گردے جو ہیں روزانہ جو ہے یہ خون کو ہم صاف کرتے ہیں. یا ہر گردہ جو ہے لاکھوں نیفرون پر مشتمل ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے بہت زیادہ نیفرون رکھتے ہیں. اگر حادثاتی طور پر کوئی خرابی نہ ہو جائے ورنہ ہم ایک گردے سے بھی معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا, یہ آرٹیکل جب میں لکھ رہا تھا تو یہ آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے, یعنی کہ 96-98 کی بات ہے. اس وقت تو اتنے زیادہ پھر بھی گردے کے مریض نہیں ہوتے تھے یا کڈنی فیلیور کے, لیکن اب تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس وقت یہ تھا کہ جی حادثاتی طور پر, لیکن اب تو ہم جان بوجھ کے اپنے گردے خراب کرنے میں لگے ہوئے. نیفرون جو ہے سب سے پہلے خون سے پانی اور اس میں حل شدہ اجزاء کو چھانتے ہیں. اس کے بعد اس میں سے کچھ ضروری چیزوں کو جو کہ ہمارے خون کی ترتیب کو قائم رکھنے میں معاون ہوتے ہیں دوبارہ جذب کر لیتے ہیں, اور تمام فالتو اجزاء کو ہم جسم سے ہمارے گردے جو ہیں وہ خارج کر دیتے ہیں. اچھا, کوئی بھی ایک عام بالغ شخص جو ہے ایک دن میں تقریباً 2.5 سے 3 لیٹر تک پانی استعمال کرتا ہے, جس میں زیادہ تر غذا اور سیال چیزوں کی صورت میں, یعنی لکوڈ کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, اور عام حالات میں یہی مقدار بھی جسم سے خارج ہوتی ہے. ایک بہت بڑی مقدار ہم جلد کے ذریعے, سانس کے ذریعے, اور باقی جو ہے ہم پیشاب کے ذریعے یا یورین کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں. اچھا, میں نے جیسے 2.5 سے 3 لیٹر کہا ہے, تو 2.5 سے 3 لیٹر عام طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک نارمل لائف گزارتے ہیں. نارمل لائف سے مراد یہ کہ گھر, آفس, آپ نے آرام سے بیٹھنا, کوئی دھوپ میں نہیں نا. لیکن جو لوگ دھوپ میں زیادہ محنت کرتے ہیں یا جن کو پیٹ خراب ہے, ڈائریا ہو گیا, جیسے آج کل برسات میں ڈائریا بہت ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو اس سے بھی کہیں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے گی. جتنا زیادہ وہ پانی پئیں گے اتنا زیادہ جسم سے پانی کی کمی دور ہوگی. گردہ جو ہے جسم کے ہمارے تمام عضو کے مقابلے میں یا آرگنز کے مقابلے میں جسامت یا تناسب کے حساب سے سب سے زیادہ خون حاصل کرتے ہیں. دل سے جو باہر آنے والے خون میں یعنی کہ 20 سے 25% خون جو ہے نا وہ ہمارے گردوں کو جاتا ہے, اور تقریباً 1.2 لیٹر خون ہر منٹ میں گردوں سے گزرتا ہے. اور جسم میں موجود خون جو کہ 4 سے 6 لیٹر تک ہوتا ہے, یہ 24 گھنٹے میں گردوں سے تقریباً 340 مرتبہ گزرتا ہے. تو ایک عام سی آؤٹ لائن ہے جو بہرحال آپ لوگوں کو سب کو اندازہ ہے. لیکن گردے فیل ہونے کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو گردہ جو ہے نا جسم کے اعضاء کی طرح ایک ہمارے جسم کے لیے بہت اہم ہے. یہ ہمارے پورے جسم کے سسٹم کو بھی متوازن یا بیلنس رکھتے ہیں. یہ ہمارے جسم سے بیکار مادے اور اضافی جو پانی کو نکالتے ہیں. تو ہم کس طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہمیں فزیولوجی تو اس کی نہیں پڑھانی ہے, لیکن ہمیں کرنا کیا ہے کہ جیسے گردے کی جو ناکامی کا مطلب کیا کرتے ہیں کہ آپ کے گردے تقریباً 85 سے 90% کام ختم ہو گیا, یعنی گردے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب کام نہیں کر رہے, ایکسکریٹری سسٹم ہمارا کام نہیں کر رہا ہے, اور گردوں کی ناکامی کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. لیکن علاج سے طویل زندگی گزارنا ضرور ممکن ہے کہ ہم ان کا کوئی علاج کر دیں, ڈائلسس کر دیں یا احتیاطیں کر دیں. جیسے کہ گردے کی ناکامی کی جو ہے مدت کی کوئی سزا نہیں, کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کتنی وہ ہے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ گردے اگر ناکام ہو گئے تو انسان مر جائے گا, تو اپنی ساری زندگی آگے گزار سکتا ہے. لیکن کمزوری, ڈائلسس, احتیاطیں, بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. گردے کی خرابی کی اصل وجہ کیا ہے, مطلب ریزنز کیا ہیں گے کہ جو ہے, مطلب گردے عام طور پر کوئی جسمانی چوٹ چلیں تو بہت کم لوگوں کو ہے, لیکن جو سب سے زیادہ ہے ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر یا اس ٹائپ کے دیگر عوارض جو ہیں, یہ بنیادی طور پر تو یہ چیزیں ہیں. لیکن اور لوگوں کو اس کے علاوہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جب ڈائبٹیز, ہم لوگوں کو لوگ ڈائبٹیز کا بل تو خیال ہی نہیں کرتے ہیں, نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا. کتنے لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے, میں تو خاموش ہوتا رہ جاتا ہوں کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں کر رہا. ہم کیوں کریں جب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم پوری اپنی لائف اچھی گزار رہے ہیں. ہائی بلڈ پریشر ہے, ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے, ہم تو بہت سکون کے اندر ہے. یعنی کہ 240 والے ہائی بلڈ پریشر والوں کو اٹھا کے بھگاتے ہیں, بھائی تم ہاسپٹل جا, بھائی کیوں تم یہاں پہ بیٹھے ہو. تو ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز جو ہے نا, یہ گردے کی خرابی کی دو عام وجہ ہیں. گردے کی خرابی کبھی بھی راتوں رات نہیں ہوتی,
یہ گردوں کے فنکشن کے بتدریج ضائع ہونے کا اینڈ ریزلٹ ہے، یا اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ ہے کہ لوگوں کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ انہیں گردے کی بیماری ہے جب تک کہ ان کے گردے مکمل طور پر ناکام نہ ہو جائیں، کیونکہ گردے کی جو ابتدائی بیماری والے لوگوں میں کوئی علامت ہی نہیں ہوتی، جب علامت بیماری کے بڑھ جانے کے بعد دیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ تھوڑا سا ہمیں، جیسے ہم یورین کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کو تھوڑا سا نوٹ کرنا چاہیے، بہت زیادہ جھاگ تو نہیں بن رہے، بہت زیادہ اس کے اندر بدبو تو نہیں ہے، بہت زیادہ اس کا کلر تو چینج نہیں ہو رہا، بہت زیادہ بار بار تو نہیں آ رہا، جو بھی چیزیں ہیں ہمیں ان کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اور میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے مجھے اپنے جو میرے مریض ہیں ان کی روحیں مجھے پتا ہے آ کے تنگ کیوں کریں گی، جو مریض میرے مر گئے وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ صرف ہمارا پیشاب تو ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، آپ نے تو یہ بھی نہیں کیا ہمارے لیے۔ تو پیشاب کا ٹیسٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے جو پریکٹیشنرز ہیں ان کو چاہیے کہ پیشاب ٹیسٹ بھی کروائیں، اور ہم ہر مریض کو تاکید کریں کہ بھائی تم اپنے پیشاب کو تھوڑا سا نوٹ کرنا شروع کرو کہ اس کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں، کیا خرابیاں آ رہی ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو، کیونکہ ریزلٹ میں عام طور پہ ہم اگر اپنا کریٹینائن ٹیسٹ کرا لیں تو بہت دیر کے بعد ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں، لیکن پھر بھی جو لوگ ہیں جن کے گردے یا جن کا بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ان کو سالانہ بنیادوں پر اپنا کریٹینائن اور یوریا کریٹینائن دونوں ہی چیزیں باقاعدگی سے چیک کرواتے رہنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، گردے جب فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا بات کا مرحلہ ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں احتیاطیں کرنی چاہیے، لیکن درج ذیل علامات ہو سکتی ہیں۔ متلی ہے، سونے میں پریشانی، بھوک نہ لگنا، کمزوری، تھکاوٹ، جسم میں خارش ہو سکتی ہے، پٹھوں کے درد خاص طور پر پیروں میں یا ٹخنوں پہ سوجن، خون کی کمی، یہ عام حالات میں بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے گردے ہی فیل ہو رہے ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، گردے فیل ہونے کا جب علاج ہم شروع کریں تو احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، علامات بہتر ہو جائیں گی اور آپ خود کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ وہ ہو۔ میں ایک گروپ کے اندر دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہا جی میرے گردے جو ہیں سوکھ کے چھوٹے ہو گئے، انہوں نے علاج بتانے شروع کر دیے، کہنے کہ یہ دوائیں کھا لیں گردے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی اگر کسی کے پاس ہے تو ایک تھوڑا سا ڈیٹا جمع کرو، کتنے پیشنٹ آپ نے ٹھیک کیے، کتنے کیا ہوئے، یہ کوئی چھوڑی ہے کہ جی یہ نسخہ ہے، کتابی نسخہ ہے، صدری نسخہ، دھڑا دھڑ شروع ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ۔ یہ بہت ہی غلط پریکٹس ہے، بہت ہی غلط پریکٹس ہے کہ ہم جو ہیں اپنی چیزیں اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، اور واقعی صحیح بات ہے کہ جو خاص طور سے حکیم جو بدنام ہوتا ہے وہ انہی وجہ سے ہوتا ہے۔ کل مجھے ایک دوا کے سلسلے میں آغا خان کی لیب فارمیسی جانا ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے اینٹی بایوٹک چاہیے، کہ پرسکرپشن کے بغیر تو اینٹی بایوٹک نہیں مل سکتی۔ میں نے کہا بھائی یہاں ساری دکانیں، عباسی اسپتال کے بعد ہے 100 دکانیں ہیں، کوئی بھی دے دے گا، کہیں گے لیکن ہم نہیں دیتے۔ مطلب یہ ایک اچھی پریکٹس ہے، اچھی طریقہ ہے کہ جی کوئی بھی شخص مانگنے جائے، میں نے مطلب شو نہیں کیا تھا میں کون ہوں یا کیا ہے، لیکن پھر بھی تو یہ ایک اچھی ہے۔ ہمارے یہاں تو ہر دوا کا ہم ایک علاج بتاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا مریض کی مرضی۔ اللہ، یہ سارے قبرستان ہم نے تھوڑی آباد کیے ہیں، اور وجہ سے بھی تو لوگ مرتے ہیں نا، تو یہ ہمارا ایک اچھا۔ عام عادات اور بھی ہیں جو ہمارے گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے درد دور کرنے والی ادویات کا بہت زیادہ استعمال۔ پیناڈول، لوگ ہوتے ہیں دھڑا دھڑ پیناڈول کھا رہے ہوتے ہیں، کہ یار کوئی بات نہیں، خواتین بھی ذرا سا درد ہوا پیناڈول کھا لی، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، خاص کر جب کہ پہلے ہی گردوں کی اگر کوئی بیماری ہے، یا ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں، جیسے بلڈ پریشر کی ایک علامت میں سر میں درد ہے، تو لوگ بلڈ پریشر نہیں چیک کرائیں گے بلکہ پیناڈول کھا لیں گے، کہیں گے یار کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا استعمال کے دوسرے کیا ہے کہ ہم نمک کا استعمال روک دیں یا بہت کم کر دیں۔ زیادہ نمک والی غذا میں سوڈیم بہت زیادہ ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو بھی بڑھا سکتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کے گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پروسیس فوڈ، جتنے بھی پروسیس فوڈ ہوتے ہیں سوڈیم اور فاسفورس کے اہم ذرائع، لوگوں کو جن کو گردوں کی بیماری ہے ان کو اپنی غذا میں فاسفورس کو بھی محدود کرنا ہوتا ہے، لیکن اچھا یہ کیس ٹو کیس چینج ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی کو چیز نقصان کر رہی ہو اور کسی کو لیے ضرورت ہو اگر اس کا نارمل سے کم ہو، تو یہ سب چیزیں ٹیسٹ کروانی ہیں۔ اچھا، اچھی طرح مناسب پانی پینے سے اپنے گردوں کو، ہم جسم سے سوڈیم اور زہریلی چیزوں کو ہم صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ گردے کی پتھری سے بچنا چاہیے، گردے کی پتھری سے بچنے کے لیے پھر وہی زیادہ مقدار میں پانی پینا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نیند کی کمی، اگر جن لوگوں کو نیند کم آتی ہے وہ بھی ایگزاسٹ رہتے ہیں، ان کے جسم میں درد ہوتا ہے، ٹوٹن رہتی ہے، بلڈ پریشر وغیرہ ان کو بڑھتا ہے، یا اسٹریس میں ہوں گے تو ان کا ڈائبٹیز کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے، تو ہماری مجموعی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر ہم رات کے وقت ایک اچھا سا آرام کر دیں۔ لیکن اس کی وجہ اور بھی ہوتی ہے کہ اس کے ان خرابیوں کے اندر اس کی وجہ سے ہمارے گردے بھی
कम खराब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल, जानवरों की प्रोटीन खून में तेजाब की ज्यादा मिकदार पैदा करती है, जो गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। खास तौर से हम जो बारबेक्यू और इस टाइप की चीजें खाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीजें नहीं खाएं जो भी डायरेक्ट आग से बनी हुई होती है। हमारे मैदे को भी नुकसान करेगी, अल्सर भी करेगी, तेजाबियत भी करेगी और मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। तेजाबियत तो सबसे ज्यादा होगी, इसलिए हमें गोश्त की बजाय फलों और सब्जियों का भी हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा शुगर का इस्तेमाल है, शुगर मोटापे में मुआविन है, जिससे आपको फिर वही हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होने का खतरा होता है। मतलब आप यूँ समझ लें कि हमें बुनियादी तौर पर हाई ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखना है। वो तमाम परहेज एहतियातें जो इन चीज़ों के लिए होती है, वही हमारी इन चीज़ों के लिए भी होगी। अच्छा, तंबाकू नोशी या कोई भी नशा जो है वो हमारे फेफड़ों और दिल के लिए भी अच्छा नहीं है, या इसी तरह ये गुर्दों के लिए भी अच्छा नहीं है। सिगरेट पीने वालों के पेशाब में प्रोटीन भी बढ़ने का इम्कान ज्यादा होता है। हम यूरिन डीआर जो हमने कहा था, तो उससे प्रोटीन सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि प्रोटीन कितनी आ रही है, कितना इन्फेक्शन हो रहा है। ये खास तौर से बहुत ज्यादा है। अब ये हम एक नॉर्मल शरीफ आदमी की बात कर रहे हैं। वो लोग मरीज जो इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, इधर चले गए जी, सोबत अच्छी नहीं थी, फलानी थी, वो दोस्त ले गए, उन लोगों के साथ बेचारों से गोनोरिया और सोजाक, गोनोरिया तो खर्चने अलग है, सोजाक खास तौर से जो होता है, ये पीछे तक जाके उनको गुर्दों तक इन्फेक्शन। उनसे कहते रहते हैं अपना माइक बंद कर दें, मालिक हैं। I request you please participants turn off your mic. बंद कर दीजिए। मालिक, प्लीज सर कंटिन्यू। जी सर। अच्छा, शराब पीना हमारे यहाँ बहुत आम हो गई है, कच्ची शराब हो या कुछ हो, छोटे तबके के अंदर जो है बहुत ज्यादा पी जाती है, बड़े तबके में भी, तो उन लोगों को भी। और साथ में अगर ये लोग सिगरेट नोशी भी करते हैं, तो यानी कि स्मोकिंग है, तो इनमें भी गुर्दों की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। वर्जिश ना करना, एक्सरसाइज ना करना, एक जगह बैठे रहना, ये हमारे वजन को भी बढ़ाता है और हमारे जिस्म से फालतू जो फजूलियात हैं या फासिद मादे हैं उनको निकालने में परेशानी होती है। तो जिस्मानी सरगर्मियों से बाकायदगी से वर्जिश करने वाले जो हैं, ये भी हमारे जिस्म में, हमारे गुर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर कभी बहुत हॉट में वेदर हो, उसके अंदर अगर हम पानी कम पी के वर्जिश कर रहे होंगे, तो हमारे गुर्दों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब तो खैर चलें, ये वेदर ठीक हो गया है, वरना हीट वेव और ये वाली जब चीजें होती थी, तो इनमें जो अक्सर लोग मरते थे, तो क्या होता था, एकदम पानी की शॉर्टेज होती थी इनके जिस्म में, इनके गुर्दों पे असर होता था, और एकदम हिज़यानी गुफ्तगू और पागलपन, बहुत सारी चीजें उनकी खराब होती थी। तो ये तो बहरहाल आपको बहुत ज्यादा पता हैगा। अच्छा, जैसे पहले मैं बता चुका था कि हमारे गुर्दे जो हैं कि सेहतमंद रखने के इनके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो अगर हम इन्हीं तमाम चीज़ों को और इनको ख्याल रखें कि अपने आप को फाल फिट रखें, एक्सरसाइज करें, दायमी बीमारियों का खतरा हमारे कम हो सकता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करेंगी, हमारे दिल को भी ये सेहतमंद रखेंगी। जब हमारी शुगर कंट्रोल होगी, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मैं इन चीज़ों से हटके थोड़ी सी चीज़ें एक और आपको बताना चाह रहा था, जैसे ब्लड प्रेशर और इन चीज़ों की तो चले हमें निगरानी करनी है। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा है, जो हम लोग केमिकल ज्यादा चीजें खा रहे हैं। तो केमिकल से मुराद आप ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो मसाले हैं, मतलब मैं डायरेक्ट नाम लेके कहूंगा कि जैसे शान मसाले और ये जितने नेशनल मसाले, फलाने मसाले, जिनमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा डाले जाते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो आप ये समझ लें कि जो भी चीजें शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो पाकिस्तान में तो इनके ऊपर कोई ख्याल रखा ही नहीं जाता। जितनी चीजें, अगर आप शायद पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर हम कभी बाहर जो मुल्क में रहते हैं, जैसे कनाडा हो गया, सऊदीया हो गया, या और कहीं मुल्कों में, जब ये मसाले की अगर फैक्ट्री कोई लगा रहा है, तो इसमें कौन से केमिकल डालते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई पूछने वाला ही नहीं होता है कि हम जिस तरह की मिकदार से खा रहे हैं, होता क्या है हमारे जिस्म से, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, तो उसके अंदर क्या होता है, जाते हैं जिगर में स्टोर हो जाएंगे, या फिर हमारे ये गुर्दों से। अगर ये हम पानी कम पियेंगे या हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये वहां पे जाके किडनी फेलियर और लीवर फेलियर के जो हमारे यहाँ मरीज हैं, हेपेटाइटिस और इसके अलावा, तो अगर आप इनको ऊपर कभी भी कोई रिसर्च करें, बल्कि मैं डॉक्टर अकरम से कहूंगा कि वहीं पे फैसलाबाद में या और जगह जहाँ पे जो किडनी फेलियर के मरीज आते हैं,
تو ایک سروے کروائیں کہ کڈنی فیلئر ان کا کیوں ہے، مطلب ان لوگوں سے پوچھیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو بدنامی سب سے زیادہ ہے کہ جی حکیموں کے کچھ تھے. بہرحال ٹھیک ہے، کیونکہ حکیم اپنے آپ کو خود زیادہ وہ کرتے ہیں کہ اپنے کچھ ہوئے اور اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے. ان کی صرف ہمیں ایک لاجک ہے، ایک سروے ہو کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اتنے زیادہ جو کڈنی فیلئر کے مریض ہیں. بنیادی طور پہ پانی کی خرابی. پانی ہمارے یہاں جتنا گندا پانی، جتنا بیکار پانی. آپ کو ایک عجیب سی چیز بتاؤں، میرے پاس ایک انفرٹیلٹی کا پیشنٹ تھا جو کہ دبئی سے آیا تھا. میاں بیوی دونوں تھے، تو ان کی وائف کے ساتھ پرابلم تھی، تو کچھ ان کے ہارمونس آگے پیچھے تھے. تو اس نے مجھے ایک بڑی عجیب سی بات کی. میں نے کہا تم پاکستان آئے، دبئی میں تھے؟ تو اس نے کہا کہ اگر دبئی کے اندر ہوا یہ کہ جب ہم نے سب ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے کہا جی دبئی کا پانی اس قابل نہیں ہے، یہاں پہ انفرٹیلٹی کے پیشنٹ بہت ہیں بہت ہیں بہت ہیں. کیونکہ اس پانی میں اس نے یہاں کیا پرابلم ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کی وجہ سے یہ چیز بتا رہا تھا کہ یہ ایک پرابلم ہے کہ پانی اچھا نہیں ہے گا. حالانکہ وہاں بھی میرا خیال ہے منرل واٹر اور اسلام کی چیزوں سے ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو آر او پلانٹ کے پانی ہیں وہ تو واقعی جو میرا خیال ہے بہتر ہے کہ آدمی جو ان کے نلکے میں پانی آ رہا ہے اسی کو ابال کے پی لے، بجائے اس کے کہ آر او پلانٹ اور اس قسم کی چیزوں کا پانی وہ کر کے پیے. یہ سب ہمارے گردوں کے لیے بہت خطرناک ہے. ہم پانی کم پیتے ہیں، اور اگر پیتے بھی ہیں تو یہ گندا پانی. اور بہت سارے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کون سا پانی پیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ نل میں ہو یا سبیلوں میں ہو. حالانکہ آج سے 25-30 سال پہلے ہمیں یاد ہے ہم کہیں کھیلنے جاتے تھے تو جہاں سبیل لگی پارکوں میں پائپ پڑا ہوا ہم پانی پی لیا کرتے تھے. لیکن اب چیز ہے کہ جتنا برا حال ہے، تو ہمیں اپنے گردوں کو بچانے کے لیے یہ ایک اویئرنیس پروگرام چلانا پڑے گا کہ بھائی پانی پیو، صاف پانی پیو. گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ ہمیں صاف پانی مہیا کرے، لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے باقی روڈ اور صفائی نہیں کر پاتے ہیں تو کیا کریں. جیسے اس وقت جتنا گندا ماحول ہوا ہے، میں کراچی کی بات کر سکتا ہوں کہ یہاں پر ہے کہ ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، جتنا ہے کہ پانی پڑا ہوا ہے، گندگی ہے، گائے گوبر وہ ابھی تک وہ صاف ہی نہیں ہوا ہے. تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا ان تمام چیزوں. اچھا جتنے بھی زیادہ آپ کے بخار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہیوی اینٹی بائیوٹک، تھرڈ جنریشن اینٹی بائیوٹک. اب یہ دھڑا دھڑ اینٹی بائیوٹک ٹھیک ہے وہ مجبوری ہے، لیکن کہیں سے تو ہم اس کو صاف کریں. میں ابھی کلینک گیا تو اس کلینک کے آگے مطلب ماشاءاللہ کیا رش لگا ہوا ہے، لیکن اس کلینک کے آگے جو سیڑھی تک ہے اتنا کچرا، اتنی مطلب کچرا کیا وہ گٹر کا پانی اور یہ سب وہ ہے کہ وہاں پہ مچھر ڈیولپ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم کہیں بھی نہیں صاف کرنے کو تیار ہیں نا. تو یہ بیسیکلی صفائی کی مہم یہ کریں، ورنہ پھر ہم خاموشی سے چلتے رہے وہاں پہ. کیا گردے خراب، کیا جگر خراب. ہم جتنے اینٹی بائیوٹک، جتنی پین کلر کھائیں گے، یہ سب کے ساتھ ہمارے گردوں پہ اثر کرے گی، ہمارے جگر کے اوپر اثر کرے گی، ہمارے نظام ہاضمہ پہ اثر کرے گی. اور بازار کی غذائیں، جتنا ہم بازار کی غذائیں کھاتے ہیں، بازار کے جتنے بھی ٹکے بوٹی نہاری پائے اور یہ سب چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں جو گلی گلی ٹھیلوں کے اوپر بھی بک رہی ہے گی، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ تو صرف یہ اویئرنیس پروگرام ہے کہ جی لوگ اس کو کم کریں. شاید اپنے کچھ سیمینارز ہو سکتے ہیں یا وہ ہینڈ بلز ہو سکتے ہیں، یا کم سے کم ہم اپنے حکیم یا جو ہے یا ڈاکٹرز ہیں یا ایلوپیتھ ہیں یا ہربل ڈاکٹر ہیں یا اپنے پیشنٹس کو تو کم سے کم گائیڈ کر سکتے ہیں نا. لیکن یہ سارے پیشنٹ جاتے ہیں انہی لوگوں کے پاس ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی ہومیوپیتھ کے پاس، کسی ہربل ڈاکٹر کے پاس جو ہربلسٹ ہیں، بی ایم ایس ہیں. تو ان کو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ تو کریں، بس لوگ ویسے چاہتے نہیں ہیں ایجوکیٹ ہونا. میرے کلینک کے اندر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں، ماسک لگائیں، ہاتھ دھوئیں. آپ کے یہاں کورونا کی احتیاطیں ابھی تک چل رہی ہیں؟ بھائی یہ تو کورونا سے پہلے تھا، جب 4-5 سال ہو رہے ہیں کورونا کسی نے نام نہیں سنا تھا، ہم نے پوسٹر لگا رکھا تھا، پڑھتے بھی نہیں ہیں. بچوں کو ہم کہتے ہیں یار اپنے بچوں کو تھوڑا سنبھالیں. میں کتنی دفعہ صفائی کے اوپر، حفظان صحت کے اصولوں پر اور ان چیزوں کے اوپر پروگرام کر چکا ہوں کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں لیکن بہرحال کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں جو ہمیں احتیاط کرنی ہے جتنی اچھی ہے. میرا اپنا فرض تو یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ لوگ مزید لوگوں کو یہ بولیں. ماشاءاللہ پتہ سب کو ہے، سب چیزیں اس سے زیادہ پتہ ہوں گی، لیکن لوگوں کو اپنی اویئرنیس پیدا کریں، اپنی عوام کو ہم اویئرنیس دیں کہ بھائی اپنی صحت کا خیال رکھو، ورنہ یہ ہاسپٹل اسی طرح بنتے رہیں گے. ابھی ہمدرد میں ایک پروگرام تھا، انہوں نے کہا کہ جی جس ملک میں صحت کی اچھی سہولتیں ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، آپ کیسے معلوم کریں گے؟ تو ہر ایک اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا تھا، لیکن ان صاحب نے ایک آخری چیز کی، کہنے لگے بھائی اس وقت کی چیز یہ ہے کہ وہاں اس ملک میں ہاسپٹل کی ضرورت کم ہو جائے، کہ ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے، کلینک میں خالی بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی بیماری نہیں ہو رہا، بھائی کوئی نہیں ہو رہا. یہاں تو جو جس کے بعد مریض نہیں ہوتے تو کہتے ہیں یار یہ تو اس کی ناکام پریکٹس ہے، کیوں مریض ڈھیر ہوئے. اگر آپ کے یہاں ایک یونٹ بند ہو گیا
کہ جی اب گردے ڈائلسس نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کہ جی یہاں پہ پیشنٹ ہی نہیں آتے. لیکن ہمارے یہاں تو گردے ڈائلسس اس کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں. انفرٹیلٹی کے، کیونکہ میرا بیسک ٹاپک انفرٹیلٹی ہے، اس کے پیشنٹ بڑھے جا رہے ہیں، مستقل بڑھ رہے ہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کہ جی پان گٹکے تمباکو، اچھا یہ سب چیزیں ہمارے معدے پہ بھی اثر کرتی ہیں، ہمارے انفرٹیلٹی پہ بھی اثر کرتی ہیں، ہمارے ایکسکریٹری سسٹم کے بھی لیے بھی خرابی ہے، اور ہمارے جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹم میں بھی ان کی خرابی ہے. تو بہرحال بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ نے سما خراشی کی، میں نے اور آپ کو جو نالج دینا چاہتا تھا میں اپنی طرف سے تو دے دی ہے. باقی اب آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو کریں. یہ خاص طور سے ڈاکٹر اکرم اس ٹائپ کی چیزوں کو بہت اچھا کر سکتے ہیں.